नाज़रीन, ज़िंदगी के कीमती और अच्छे लम्हात से फ़ायदा उठाना इंसान के लिए ज़रूरी है और बड़ा खुशाइंद होता है। और फिर अगर उसी अच्छे और खुशाइंद और खुशी के लम्हात उनके दौरान कोई कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाए तो उसको दूर करने के लिए कोई अच्छा सा रास्ता तलाश करना भी बड़ा अच्छा रहता है और ज़्यादा खुशी देता है। तो पहली बात यह है कि खुशी के लम्हात ये हैं कि हिस्ट्री के एक विटनेस, आई विटनेस, लेजेंड हमारे साथ हैं, जनाब अहमद रज़ा कसूरी साहब, और इनके साथ बीते हुए हमारे लम्हात ये खुशी के लम्हात हैं। और इन लम्हात के दौरान मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ कि जब हम बैठे हुए हैं साथ एक दूसरे के, तो मैं थोड़ा नीचे नज़र आ रहा था। तो मैंने उसका हल ये तलाश किया कि मैंने एक कुशन अपने नीचे रख के अपने आप को उनके बराबर करने की कोशिश की है। तो चलिए इस अच्छे से खुशी के या हैप्पी नोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 2004 में मुशर्रफ साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ऑर्डर लिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मुशर्रफ साहब को LFO की इजाज़त मिल गई। इससे पहले ज़िया-उल-हक ने 1985 में भी एक इसी तरह का LFO में कुछ अमेंडमेंट की थी। एक तो हम बात करेंगे उस अमेंडमेंट की कि वो क्या अमेंडमेंट है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ। वो है वो कोटा सिस्टम जो भुट्टो साहब ने अपने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए कराची के रहने वाले शहरी इलाकों की नौकरियों पर लगाया था। और वो 10 साल मुकम्मल होने के बाद ज़िया-उल-हक साहब ने 1985 में उसे 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो गोया कराची के शहरियों पे या शहरी इलाकों के लोगों पे सिंध में जो कोटा सिस्टम है उसका इतलाक 10 जमा 20 30 साल के लिए हो गया। अब 2004 में जब LFO मुशर्रफ साहब ने उसके तहत अमेंडमेंट करनी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैंने उस वक्त एक नुक्ता उठाने की ठानी कि कराची के शहरियों को अगर 30 साल गुज़श्ता में नौकरियों का हिस्सा ना देने के बाद जो ऑब्जेक्टिव था, जो एम था कि पसमानदा इलाकों की तरक्की हो सके, क्या वो हासिल हो सका? और अगर नहीं हासिल हो सका तो 30 साल में नहीं हुआ, आने वाले 30 सालों में भी नहीं होगा। तो कराची के शहरियों को या हैदराबाद के शहरियों को क्यों नौकरियों के कोटे की जद में रखा जाए और उनको उनका हक नौकरियों का ना दिया जाए? इस नुक्ते को उठाने के लिए मैंने उस वक्त के वज़ीर कानून डॉक्टर खालिद रांझा को कराची में दावत दी कि वो आके हमारी बार को एड्रेस करें। और बार के सरकर्दा लोगों को 30-35 लोग थे। मैंने बीच लग्जरी होटल कराची में एक फंक्शन अरेंज किया और मैंने उसमें ये नुक्ता डॉक्टर खालिद रांझा के सामने रखा कि आप वज़ीर कानून हैं और मुशर्रफ साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और कोटा सिस्टम को अब ना छेड़ा जाए बल्कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए, ताकि कराची के रहने वाले लोगों को नौकरियां मिल सकें पाकिस्तान के बाकी इलाकों के लोगों के बराबर। तो डॉक्टर खालिद रांझा साहब ने उस फंक्शन में आके खिताब भी किया और हमारे सवालों के जवाब भी दिए। हमने अमेंडमेंट में जो मशावरत थी वो उसके मुताबिक अपने मशवरे भी दिए। लेकिन कोटा सिस्टम के ऊपर डॉक्टर खालिद रांझा ने 2 टोक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि पसमानदा इलाके तरक्की नहीं कर सकते। लीजिए साहब, अब वो 2004 गया, 2014 गया, 2024 आ गया, 20 साल और गुजर गए। तो पाकिस्तान के वो पसमानदा इलाके जिनके लिए कोटा सिस्टम 50 साल से चल रहा है, वो तो वहीं का वहीं है और उन्होंने तरक्की भी नहीं की। तो इस पे हम अहमद रज़ा कसूरी साहब से सवाल करेंगे कि क्या कोटा सिस्टम की जद में अपने ही शहर के लोगों को या अपने ही गांव के लोगों को क्या सब्जेक्ट करना चाहिए? वहाँ के जागीरदार तो उसी तरह तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन वहाँ के जो गरीब हैं वो उसी तरह पसमानदा भी हैं और गैर तरक्की याफ्ता भी हैं, गैर तालीम याफ्ता भी हैं, नौकरियाँ भी उनको नहीं मिल रही। एक तो बात हम कसूरी साहब से अभी ये करेंगे।
اور دوسری بات ہماری ہے کہ 2007 کی وکلا تحریک جس میں قصوری صاحب نے اس وقت وکلا تحریک میں ایک مختلف موقف اختیار کیا تھا، اس کے بعد تحریک کے پھل ہمیں کیا ملے؟ کیا عدلیہ آزاد ہوئی یا اور غلام ہو گئی؟ اور کیا عدلیہ میں کرپشن بڑھی یا کم ہوئی؟ اس پہ بات کرتے ہیں. سر جناب قصوری صاحب، میرے دو سوال بڑے سادے سے ہیں کہ لیگل فریم ورک آرڈر کی زد میں آنے والے کوٹا سسٹم میں کراچی کی شہریوں کا کیا قصور ہے کہ وہ ابھی تک چل رہا ہے اور وہ نوکریوں سے محروم ہے، اور اوپر سے وکلا تحریک کا ہمیں کیا پھل ملے ہیں؟ ذرا روشنی ڈالیں. ایسا بات یہ ہے کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کو پہلی دفعہ متعارف کیا ذوالفقار علی بھٹو نے جو وہ پاور میں آئے. To begin with, he became the Chief Martial Administrator on the 20th of December 1970, and پھر جب انٹرم کانسٹیٹیوشن 1972 کا پاس ہو گیا تو اس کے تحت پریزیڈنٹ بن گئے. جی. اور پھر جب 1973 کا آئین جو ہے وہ واضح وجود میں آیا تو وہ پرائم منسٹر. یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل جو ہے ترقی کا اسٹیپس ہیں. جی. جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے سندھ کے اندر کوٹا سسٹم انٹروڈیوس کیا. جی. اور کوٹا سسٹم اس طرح تھا کہ رورل سندھ اینڈ اپنا اربن سندھ کے یہ اس کے نام رکھے گئے. جی. جہاں تک اربن سندھ کا تعلق تھا اس کو انہوں نے 40% دیا. جی. جس میں کراچی، حیدرآباد، سکھر اور ایک آدھا کوئی اور شہر جو بڑا جو ہے وہ اس کو تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ہے اپنا شہری علاقے سے تھی. اور رورل سندھ، باقی ریسٹ آف دی سندھ رورل ہے. تو یہ 60% رورل سندھ اور 40% جو ہے وہ جو شہری علاقے ہیں ان کو دیا گیا. جی. اب جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جی تو اس کا اس طرح تقسیم ہوئی کہ جہاں تک 60% رورل سندھ میں کوٹا تھا وہ تو 60 کے 60 ہی جو تھا وہ دے دیے گئے سندھیوں کو. ٹھیک ہے. ناٹ ریئلائزنگ کہ ان شہروں میں، ان ضلعوں میں پنجابی بھی سیٹلڈ ہیں، فرنٹیئر کے لوگ بھی سیٹلڈ ہیں. واٹ اباؤٹ دیئر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن؟ تو وہ تو 60 کے 60 انہوں نے کہا کہ جناب جہاں تک رورل سندھ کا تعلق ہے وہ تو سارے کے سارے ان کے ہیں. اور جہاں اربن کا 40 ہے وہاں یہ آرگومنٹ دیا گیا کہ وہاں صرف اردو اسپیکنگ یا پنجابی یا پٹھان ہی تو نہیں رہتے، وہاں سندھی بھی تو رہتے ہیں. تو اربن میں سے 10% نکال دیا. آئی سی. تو اب ایکچولی یہ ہوگا 70-30. اوکے. آن دی گراؤنڈ 70-30. اوکے. اب جہاں تک یہ 70 کا تعلق تھا جو کہ اپنا سندھیوں کو دے دیا گیا کہ یہ رورل سندھ کا کوٹا ہے. جی. وہاں تو کوئی زیادہ ایجوکیشن نہیں تھی، تو وہاں تو جو جسے سمپل کو 3rd کلاس BA کیا ہوا تھا اس کو بھی کوئی گریڈ 16-17 کا جاب مل جاتا تھا. They were all absorbed in various jobs جو کہ اویلیبل تھے ایٹ دی پروونس لیول، ان کو دے دیا گیا 70%. اب جو 30% تھا وہ جو تھا وہ اب اردو اسپیکنگ جیسے پنجابی بھی تھے، پٹھان بھی تھے. اب یہاں ایک خلش پیدا ہوئی. اچھا. اب اردو اسپیکنگ جو تھے ان میں تعلیم تھی، ان میں اویئرنیس تھی، انڈسٹریز ان کی کراچی میں ان کے پاس تھی، بڑے ذہین لوگ تھے، محنتی تھے. اب ان میں یہ خلشات پیدا ہونا شروع ہو گیا کیونکہ ان کے جو لوگ تھے بہت زیادہ تعداد میں ایجوکیٹڈ تھے اور دے بیکیم جابلیس. ان کو جاب نہیں ملا کیونکہ 30% میں وہ فٹ ان نہیں ہو رہے تھے. جی.
تو ایک لاتعداد جو ہے لوگ اپنے جو تھے اردو اسپیکنگ پنجابی اینڈ پٹھان اینڈ ویریس ادر جو کہ اربن سندھ میں آباد تھے ان کو جاب نہیں مل سکا. ٹھیک. اور یہاں جابس فالتو تھے اور بندے نہیں تھے. یعنی جابس فالتو تھے اور بندے نہیں تھے ان کو ابزارو کرنے, لہٰذا ہر ایرے وغیرہ کو اسی جاب کیا. اب یہ جو تھا دس یہ جو فرسٹریشن سے کاز ہوئی, دس واز دی کاز آف اسٹیبلشمنٹ آف MQM. تو MQM کریٹ ہو گیا. MQM کی جو ہے جو اپنا اس کے پیچھے جو اس کی محرکات تھے, اسی جو نفسیاتی سوچ تھی جی, اس کا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ اے لارج نمبر آف فارملی ایجوکیٹڈ پیپل اردو اسپیکنگ اینڈ پنجابی they were jobless, they had no jobs. See. So that gave a birth to MQM. اور الطاف حسین نے اس سینٹیمنٹس کو پورا یوٹیلائز کیا, اینڈ ایونچولی he became a power to be reckoned with, political power to be reckoned with in the rural, in the urban area of Sindh city. اور وہاں پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ شور شرابہ دھماکے یہ وہ تھی, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن. نیچرلی بچہ کیا نہ کرتا ہے, جب پڑھے لکھے لوگ بھوکے ہوں گے تو دے ول بی ویری pliable, they will be available to all kind of revolutionary changes and revolutionary thought process in that country. And that continued for good about 36 or 40 years. کیا تو وہ ہوا. اب جب یہ بن گیا تو ضیاء الحق جب آ گیا تو اس میں ان کو کوئی بداوا ہونا چاہیے تھا, لیکن ضیاء الحق نے دیکھا کہ جو جماعت اسلامی ہے وہ اپنے بڑے پاؤں پھیلا رہی ہے کراچی اور بڑے ان ایریاز میں, اور وہ جو ضیاء الحق بھی اسلام کی بات کر رہا ہے, وہ بھی اسلام کی بات کر رہے ہیں, وہ اسلام کی بات کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر زیادہ, اس کا تو کوئی کانٹیکٹ عوام الناس, یہ عوام الناس کے اندر کر رہے ہیں. سو دے ور گیٹنگ ود اسٹرانگ گراؤنڈ ان دی پبلک, کیونکہ گورنمنٹ آف دی ڈے جو ہے اسلام کی بات کر رہی ہے, لیکن ان کا اتنی ان روڈ نہیں ہے پبلک میں. جماعت اسلامی کر رہی ہے, ان کی ان روڈ ہے, اور ان کو کوریج جو ہے وہ اسلام کا ملا ہوا, تو گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. سو ان کی اس پروگریس کو کنٹین کرنے کے لیے MQM کھڑی کی گئی. ان کی اس پروگریس کو کنٹین کرنے کے لیے ضیاء الحق کے زمانے میں انٹیلیجنس نے ایک موو کیا, اور یہ جو ہے MQM کو کھڑا کر دیا, جو کہ اسٹیٹ وے کیم انٹو کانٹیکٹ ود جماعت اسلامی. تو یہ تو ہے جی داستان جو کوٹے کی اپنا سندھ, اور وہ کنٹینیو چل رہی ہے. تو باقی رہا بکرا تحریک کا, جو اپنا باقی جو صوبوں میں ہے وہاں اس کا زیادہ جو کوئی زیادہ نہیں تھا, کیونکہ وہ ہماری سول سروس میں شروع سے کوٹا ہے. مثال طور پر سول سروس میں یا فارن سروس میں یا پولیس میں پنجاب کا لڑکا جب تک وہ فرسٹ 20 میں نہیں ہے نہیں آ سکتا. لیکن فرنٹیئر کے لوگ 80 پوزیشن پر CSP میں آئے تھے, کیونکہ وہ ان کا کوٹا ہے, انہوں نے آپس میں کمپیٹ کرنا ہے. تو وہاں اس کے لیول وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو 80 پوزیشن پر بھی جو ہوتا ہے فرنٹیئر سے بندہ وہ آئے ہوتے ہیں, اس لیے سندھ سے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ ہماری سول سروس میں بہت اثر چل رہا ہے. لیکن یہ جو سندھ کا جو تھا رورل اینڈ اربن, یہ اس کا جو تھا یہ شتونگڑا یہ چھوڑا گیا بھٹو کے زمانے میں. گویا اس کا شدید نقصان ہوا ہے ہماری مطلب کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مثلاً پنجاب کے, پھر جو ہے جو پنجاب میں کوئی 85-60 پوزیشن کا بندہ تو ڈراپ ہو جاتا ہے, اس کو جاب بھی کوئی نہیں ملتا. unless he comes in first 30, then he gets some class 1 job. لیکن
بلوچستان سے اور سندھ سے، اسی لیے کئی لوگ جو بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ اپنا ڈومسائل جنہوں نے کمپٹیشن اب دیا ڈومسائل پہلے ہی کرا لیتے ہیں. کوئی سندھ کا کرا لیتا ہے، کوئی کرا لیتا ہے بلوچستان کا، کوئی اپنا فرنٹی کا کرا لیتا ہے، تاکہ وہاں کمپٹیشن جو ہے وہ بڑا ہلکے لیول کا ہوتا ہے. تو یہ ہے سارا. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم 2007 کی وکلا تحریک. وکلا تحریک میں آپ کا ایک موقف عام وکیلوں سے ذرا ہٹ کے تھا، اور افتخار محمد چودھری کے جو نقطہ نظر تھا آپ ان کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے تھے، اور کچھ کنفرمیشن بھی ہوئیں. مگر وکلا تحریک کے کامیاب ہونے کے بعد بھی آج تک وکلا تحریک کا کامیابی کا پھل پاکستان کو کیا ملا، وکلا کو کیا ملا، بار کاؤنسلز کو، بار ایسوسیشنز کو کیا ملا؟ دیکھیں بات یہ ہے، اٹس آل کوشچن آف ریڈنگ دی گراؤنڈ سچویشن. جب آپ کی اپنی کوئی انٹرسٹ نہ ہو اور آپ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گراؤنڈ پر، تو آپ کی جو اسٹڈی ہوتی بڑی پریسائز ہو جاتی ہے. میں کو گراؤنڈ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اور میں آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھتا ہوں. جب میں نے آبجیکٹیولی اس موومنٹ کو دیکھا تو بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آئیں. ایک تو میرے ذہن میں یہ آئی کہ یہ جو تحریک ہے یہ اس کا مین آبجیکٹ ہے جنرل پرویز مشرف کو ڈسلانچ کرنے کا. ٹھیک، اوکے. کیونکہ اس کے پیچھے ملٹری مائٹ ہے. جب تک اس کے پیروں کے نیچے سے کارپٹ نہیں کھینچیں گے اپنا لوگوں کے اعتماد کا، لوگوں کی اس کے اندر انٹرسٹ کا، اور لوگوں کو اس کے خلاف نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو نہیں اسٹیپ ڈاؤن کرا سکتے. اور یہ ان کو اشارہ مل گیا امریکہ سے، جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ امریکنس نے جب دیکھا کہ بھائی کل تک تو اسے کہا تھا کہ آر یو ود اس اور آر یو اگینسٹ اس، اس نے کہا ہمیں ساتھ. یہ بات ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کی تھی. اور پھر 2007 میں جب پاکستان ایئر بارن ہو شروع ہوا، پاکستان اسٹیبلٹی آنی شروع، پھر اس کو کہا کہ اور مارو، ڈو اٹ مور. ان کا لفظ آتا ڈو اٹ مور، مگر نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت یہ دونوں جو تھے زرداری خاندان یہ پہنچ گئے وہاں امریکہ میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو سیل کرنا شروع کیا ود دی امریکن ایڈمنسٹریشن کہ وہ تو فوجی ہے، اس کی تو کوئی پارٹی وارٹی نہیں ہے، آپ جتنے کہیں گے ہم اتنے بندے ہی مار دیں گے اور ہم کنٹرول بھی کر دیں گے، بیکاز وی ہیو گاٹ اے پولیٹیکل پارٹی ان ایوری اسٹریٹ. اب اس کے ساتھ انہوں نے لنک اپ کر دیا امریکن انٹیلیجنس نے لاہور موومنٹ کو. تو لاہور موومنٹ بن گئی ہاربنجر تھی، ایڈوانس پارٹی بن گئی. پیچھے باقی دوسری موومنٹ تھی، ان کو بھی ساتھ لنک اپ کر دیا گیا. اب لائر نیچرلی پڑھے لکھے ہیں، ان کی ہر ایک لائر جس کا ایک دفتر اپنا انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا 50 60 70 200 آدمیوں میں اس کا اثر چلتا ہے. اس کی بات سے پڑھا لکھا آدمی ہے، دفتر اپنا اس کا دفتر ہے. تو انہوں نے لائرس کی موومنٹ کو تھپکی دی. میں یہ سمجھ گیا، اور یہ کہا گیا اس موومنٹ کے 3 نعرے تھے: جمہوریت، رول آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اچھا. اور میں تاڑ گیا کہ یہ تینوں ہی ممکن نہیں ہے، یہ ملک ایسے ہی چلے گا، یہ تینوں کوئی نہیں ہونی. اوکے. یہ موومنٹ ہے ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان، کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر دو. اچھا. اور اس میں یہ لائرز جو ہیں دے کین پلے ایز اے فارورڈ پارٹی جو ہے، اس میں دے کین لیڈ دیٹ موومنٹ بیکاز دے آر ایجوکیٹڈ. تو انہوں نے لائر پہ ہاتھ رکھا. اور آپ دیکھیں اس زمانے میں 200-250 بڑی گاڑیاں چلتی تھیں، 36 گھنٹے کا اسی نان اسٹاپ اسی ان کو ملتا تھا ٹی وی کوریج. آپ کو پتا ہے کہ 3 منٹ کا جو ہے 1000 روپے لاکھوں روپے کا بل آ جاتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کا. تو وہ کون کر رہا تھا؟ وہ نیچرلی وہ امریکنس کر رہے تھے.
تو امریکن سے اس کو بلٹ اپ کیا. اینڈ آئی نیو کہ یہ اس موومنٹ کے بعد مشرف تو فارغ ہو جائے گا, لیکن نہ یہاں جمہوریت آنی ہے, نہ یہاں رول آف لا آنا ہے, اور نہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آنی ہے. یہ ملک اس سے, لیکن ملک جو ہے جو اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے اکنامک, یہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا, جو پھر آپ کے سامنے ہے. 60 روپے کا ڈالر تھا مشرف کے زمانے میں, وہ 300 تک ٹچ کیا, اور آج بھی 280 تو آج بھی ہے. تو آپ کی اکانومی بیٹھ گئی, آپ کے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی. یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو گئیں اس موومنٹ کی وجہ سے, جس کو آئی کوڈ سی تھرو. دیکھیں بات ہے, سوال یہ ابھرتا ہے کہ آج جمہوریت ہے, آنسر نو. کیا آج اسی عدالتیں آزاد ہیں, آنسر نو. کیا آج اسی اپنے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آنسر نو. تو آج وکیل کیوں نہیں نکلتے؟ تو وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ لڈو مک گئے تھے یارانے ٹوٹ گئے. جب وہ لڈو آنے بند ہو گئے, اب کیوں نہیں نکلتے بھائی؟ کیا کیا پاکستان میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ ہیز پاکستان بیکم پولیٹیکلی اسٹیبل کنٹری؟ ہیز پاکستان بیکم این اکنامکلی اسٹیبل کنٹری؟ ہیز پاکستان بیکم which is a heaven for the justice? Has Pakistan become heaven for democracy? Answer is no. No. We are passing through a state of instability, economic instability, political instability. عدالتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, ججز لڑ رہے ہیں, ایک تماشا بنا ہوا ہے ملک کے اندر. یہ ساری چیزیں مجھے سمجھ آ رہی تھی. میں کچھ سیکھ رہی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بصیرت دی ہوئی تھی, اور وہ جو تھے, میں نام نہیں لیتا, آپ کے سارے جو لیڈر تھے وہ ڈائریکٹلی پیسے لے رہے تھے. اچھا, they were all being paid. اینڈ آپ کو تو جو ہوتا تھا, جو باقی نعرے مارنے والے, ان کو تو لنچ ٹائم پر ایک لنچ باکس اور ایک سوڈے کی بوتل مل جاتی تھی. باقی پیسے تو یہ اور جنہوں نے کبھی ٹائی باندھنی نہیں سیکھی تھی, اب ان کو انہوں نے سوٹ پہننے شروع کر دیا. تو یہ ساری چینجز آئیں. سو آئی کوڈ سی تھرو, اینڈ آئی تھاٹ اٹس مائی مورل آبلیگیشن. اور میرے پاس ٹیلی ویژن کا بہت بڑا ایک میڈیم تھا میرے پاس, اور ٹیلی ویژن کے ذریعے میں نے اس کو اپوز کرنا شروع کر دیا, پبلکلی بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے کیا. اچھا, اسی دوران میں جب لوئر تحریک کے بعد کانسیکوینٹلی افتخار محمد چودھری آ گئے, اور پھر انہوں نے آ کے 120 جج نکال بھی دیے, کسی پہ کنٹیمپٹ لگا رہے ہیں, کسی کو 103 ججز نکال 103 جج, جی, جو ہائی کورٹ کے تھے. ایگزیکٹلی. اچھا, ان میں 2-4-6 ججوں نے یا 7 ججوں نے اسٹینڈ لیا, باقی تو بیچارے گھر چلے گئے, جن میں ایک جسٹس یاسمین عباسی تھیں, جسٹس حامد علی شاہ تھے, اور سو آن. اچھا, اب سر بات قصور صاحب یہ آتی ہے کہ اسی دوران میں 2013 آ جاتا ہے, 14 کے دھرنے آ جاتے ہیں, طاہر القادری, عمران خان کے دھرنے آ گئے, اور پھر 2017 میں گورنمنٹ کا چینج ہونے کا سلسلہ بھی آگے چلا. تو کرتے کرتے 18 میں پھر الیکشن ہوتے ہیں, پھر 2019 میں گورنمنٹ بھی چینج ہوتی ہے, اور کووڈ کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ذرا اس میں روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیسے پھر اس کو آپ دیکھتے ہیں اپنی نظر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب ملکوں میں اور قوموں میں انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, اور وہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور طوائف الملوکی کا سا انوائرمنٹ آ جاتی ہے, دیر از نو لا اینڈ آرڈر, دیر از نو رول آف لا. تو دیٹ از اے ویری فرٹائل گراؤنڈ فار انٹرنیشنل کانسپریسیز. آئی سی, ٹھیک. بیکاز لوگ اپنے طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم کو آزادی اٹین کر رہے ہیں, لیکن وہ آزادی نہیں, دے آر اونلی ایڈنگ فیول ٹو دا فائر. اور وہ جو اپنی جو انسٹیبلٹی ہے اس کو بجائے ڈکریز کرنے کے اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از این آئیڈیل گراؤنڈ ایز اے سیڈ فار فارن کنٹریز انٹرفیئرنس, جو ہو رہی آج تک ہو رہی ہے.
تو اب اس میں یہ ہوا کہ ججز بھی انہوں نے 103 تو ہائی کورٹ کے ججز ریموو کر دیے، ریموو کیے تھے جی. میں تھا اپنا وہ جو چیف جسٹس تھا، اپنا کیا نام تھا سندھ سے، ہی واز مائی کلائنٹ تھی، اس کو بھی انہوں نے نکال دیا، جس کی جگہ یہ آیا اپنا چودھری افتخار، وہ عبد الحمید ڈوگر کی بات کر رہے ہیں؟ ڈوگر، اچھا جسٹس ڈوگر، آئی واز ہز کاؤنسل. اوکے. اچھا. میں نے اسے کہا کہ یہ جو 103 ہے نا، یہ آپ کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے. یو آر اے کیپٹن. یس. یو آر یس. اے چیف He جسٹس. could use that. یو آر اے کیپٹن. یا. کیپٹن بھاگ جائے تو سارے بھاگ جاتے او ہیں. یس، بالکل صحیح کہہ تم کھڑے ہو جاؤ گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے. ہاں. تم کھڑے رہو اور میں تمہیں ڈیفینڈ کروں گا، اور تمہیں پتا کہ میں جب ڈیفینڈ کرتا ہوں تو میں بڑا اگریسولی ڈیفینڈ کرتا ہوں. And I think he did not. تو میں کھڑے، اس کو جا کے وہ تھا ابراہیم ستی وغیرہ، جی. انہوں نے جا کر دیکھیں صلاح کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے مجھ سے پار اٹرنی وڈرا کر لی. اس کے بعد جو ججز نے سمجھا کہ بھائی جو لڑنے والا بندہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اور انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. میرا خیال ہے کہ اس کو آ کے حمید ڈوگر صاحب کو ہمارے قاضی خالد وغیرہ، جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے، اور جو اور تھے، وہ آگے کافی زور لگاتے رہے کہ آپ آگے بڑھیں. آپ نے بھی لگایا، لیکن سم ہو ہی ڈڈ ناٹ. ڈوگر اگر کھڑا رہتا جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری تحریک کا کوئی انجام بہتر ہوتا. بہتر. لیکن ہی شوڈ ہز کاربوڈائز. اینڈ بالکل. میں نے اسے کہا، میں نے کہا میں تمہارا کیس لڑوں گا بڑی تندہی سے اور بڑا اگریسولی لڑوں گا. اینڈ آئی سیڈ آئی ول ناٹ چارج یو ایون. اچھا. I'll do it for you because it's a national issue. ٹھیک. The whole country is in a turmoil. Okay. I want this country to pull out itself from this turmoil. اور اس میں you are a kingpin. تم بیٹھ کر سارے بیٹھ جائیں گے. And ان لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا. یہ جو کہ فورن فنڈنگ کے ساتھ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، یہ آ کے بیٹھ جائیں گے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ پھر ٹھیک. کبھی بغیر کیمرے ہو تو میں آپ کے نام بھی بتا دوں گا. میں کیمرے کو ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. لوگوں نے بہتی گنگا میں خوب سی لوٹے بھر بھر کے نکالے. میں نے تو چند ایک کے نام بھی لیے، لیکن وہ اچھے پیرا بھی لیے ہیں. تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی تھے، کوئی شعر و شاعری کر رہا تھا، کوئی سر لا کے بات کر رہا تھا، یہ سارے دیور آل وہ آج تک بھی بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. اچھا، ابھی میرا خیال ہے کہ یہاں تک ہم بات اس ویڈیو کی ختم کرتے ہیں سر. اگلی ویڈیو اور یہ جو اپنے ہیومن رائٹس کی باتیں ہیں، یہ اور فارن فنڈڈ اور فارن فنڈڈ. بالکل صحیح. تو اب آگے ہم بڑھیں گے سر. پاکستان کا کہیں سے شائبہ نظر نہیں آتا. جی، دھرنوں سے چلیں گے اور 2025 تک ہم آئیں گے اگلی ویڈیو میں. اور پھر ہم دیکھیں گے کووڈ، دھرنے، اور کووڈ کے بعد سے 2022 کا انڈیا کا اٹیک، 2025 کا انڈیا کا اٹیک، اور اس وقت جو سینیریو ہے اور فیوچر، ہم اس کے اوپر بحث کریں گے اگلی ویڈیو میں. لیکن ابھی تک کا جو آپ نے کور کیا ہے، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہ آپ کی جو ریکارڈنگ ہے، یہ ہسٹری میں ایک بہت بڑے ڈاکیومنٹ کے طور پہ انشاءاللہ یاد رکھی جائیں گی. جو سیریز ہم آپ کے لیے آپ کی مہربانی سے کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. ناظرین دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے. یہ ہسٹری آپ کو آنکھوں دیکھے ہوئے لیجنڈز کی زبانی کہیں اور سے نہیں ملے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی پیشنس کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ آئندہ بھی ہر ویڈیو کو دیکھیں گے. یہ ہمارا صرف یوٹیوب چینل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کاز ہے جو پاکستان کی سوسائٹی میں بہترین تبدیلیاں لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس کوشش میں آپ کی رہنمائی، آپ کی سرپرستی ہمیں ضرور چاہیے. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، دوسرے دوستوں کو بھی کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں، اور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اپنے کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور آپ کی سرپرستی جاری رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.